अच्छा, बहुत प्यारी जदीद तहकीक एक सामने आई है एआई के नाम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद उसको बोलते हैं। उसमें आप कोई वीडियो या कोई सवाल अपनी तरफ से डालें तो वो उस पर अपना जवाब या तबसरा देते हैं ऑटोमेटिक। हमारे ज़ियारसुल भाई ने एक मुनाजरा उसमें डाला जो कुछ अर्सा पहले राजा ताउल मनान के साथ मेरा हुआ, उस पर आखिरी फैसला इश्तिहार पे। जिन्होंने वो मुनाजरा देखा है उनके लिए भी, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए भी, ये एआई का तबसरा पेश खिदमत है। इसको सुने और अंदाज़ा करें कि अब इतनी जदीद तहकीक आ रही है कि अगर आप खुद अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं भी करेंगे ना, तो आपके हाथ में ये जो मोबाइल पकड़ा हुआ है या जो कोई मशीन आपने हाथ में रखी हुई है, ये आपको पकड़ पकड़ कर कहेंगे, ये आपको झंझोड़ झंझोड़ कर कहेंगे कि ये झूठ है, ये सच है, इसको छोड़ दो, इसको अपना लो। अगर आप अपने दिमाग को सुन करके रखना चाहते हैं, अगर आप अपने दिमाग को मौफ करके रखना चाहते हैं जानबूझकर, आमदन, ये नहीं कि आपको समझ नहीं आ रही, आपको समझ आ रही है कि मिर्जाई झूठ का पलंदा है, लेकिन फिर भी आप अपने आप से झूठ बोलकर कहना चाहते हैं कि नहीं नहीं यही तो हकीकी इस्लाम है। अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं, ये आप झूठ बोले अपने साथ। ये जो नई मशीनरियां आ रही हैं, इनसे सुने, ये आपको बताएंगे कि आप झूठ की राह पर हैं। इसके बावजूद आप झूठ की राह पर मरना चाहते हैं तो मरें बेशक। ये असल में ये चीजें आप पर हुज्जत तमाम करने के लिए, ये वो चीजें हैं जो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहते हैं ना, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद, अल्लाह ताला तो किसी पर जुल्म करने वाला नहीं है। तो कल क़यामत के दिन आप ये बहाना नहीं लगा सकेंगे कि हमें तो ये समझ आ रही थी। तो भाई सारी दुनिया आपके इर्द गिर्द शोर मचा मचा के आपको कह रही थी कि आप गलत कह रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, झूठ को सच कह रहे हैं। चलें, ये तो मुतअस्सिब लोग थे, ये तो आपके जाहिल मुखालिफ थे। लेकिन ये जो मशीनरी है, ये जो जदीद टेक्नोलॉजी, ये तो झूठ नहीं बोल रही। ये कोई मुतअस्सिब और जाहिल मुखालिफ तो नहीं है आपका। इसमें तो जो कुछ आपने डालना है उसने आपको नतीजा निकाल के दे देना है। मुनाजरा डाला उसमें ज़ियारसुल भाई ने, जो कुछ उस मुनाजरे पर उस ऑटोमेटिक मशीन ने तबसरा किया है वो सुन लें। ये मामला मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और आलिम दीन मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के दरमियान 1907 में शाये हुए एक इश्तिहार से जुड़ा है। और हमारे पास इस मौजू पर 2 स्कॉलर्स के दरमियान हुई एक लंबी बहस की रिकॉर्डिंग मौजूद है। एक तरफ है राजा अताउल मन्नान जो कादियानी नुक्ता नजर पेश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आमिर नजीर है जो मुस्लिम नुक्ता नजर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो हमारा काम इस बहस में से अहम तरीन नुकात को निकालना है ताकि ये समझा जा सके कि इस तारीखी वाक़े की असल हकीकत क्या थी। बिल्कुल। और देखें, हमारा मकसद यहाँ किसी को सही या गलत साबित करना नहीं है, बल्कि सिर्फ इस बहस का तज्जिया करना है कि दोनों फरीकों ने अपने मौक़िफ़ को मनवाने के लिए क्या दलाइल दिए और सबूतों के तराजू में किसका पलड़ा भारी नजर आया। जी, गुफ्तगू से पहले एक लफ्ज की वजाहत बहुत जरूरी है, मुबाहला। ये लफ्ज बार बार आएगा। हाँ, ये अहम है। मुबाहला क्या होता है? मुबाहला दरअसल एक रूहानी चैलेंज होता है जहाँ 2 फरीक खुदा से दुआ करते हैं कि वो झूठे फरीक पर अपनी लानत या अजाब नाजिल करे। अच्छा, तो इसे किसी भी बहस को खत्म करने का एक आखिरी इंतहाई कदम समझा जाता है। और ये बहस इतनी गर्मा गर्म थी कि हमारे पास जो रिकॉर्डिंग है उसके शुरू में ही तकरीबन आधा घंटा सिर्फ इस बात पर बहस होती रही कि कौन पहले बोलेगा और कौन आखिर में। जी, मैंने भी सुना, जिसकी पहली बारी होगी आखिरी भी उसी की होगी, कि उसूल पर शदीद इख्तिलाफ था। ये छोटी सी झड़प ही बता देती है कि ये मौजू कितना हसास है। चले अब असल बहस का आगाज करते हैं। राजा अता अल मनान साहब ने अपना केस कैसे पेश किया? देखें, राजा साहब का बुनियादी मौक़िफ़ ये था कि 1907 का ये इश्तिहार कोई अलग थलग वाक़या नहीं था। अच्छा, उनके मुताबिक ये उस मुबाहले के सिलसिले की आखिरी कड़ी थी जो 1896 में शुरू हुआ था। वो कहते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने अपनी किताब अंजाम औथम में मौलाना सनाउल्लाह समेत कई उलमा को मुबाहले की दावत दी थी। अच्छा, तो वो उसे एक तारीखी तसलसल में देख रहे थे। तो फिर मौलाना सनाउल्लाह का उस पर क्या रद्द अमल था? राजा साहब का दावा है कि मौलाना सनाउल्लाह और दूसरे उलमा इस चैलेंज से पीछे हट गए थे। उनके अल्फाज में वो फरार हो गए थे। फरार? जी, और इसको साबित करने के लिए उन्होंने मौलाना सनाउल्लाह की अपनी किताब
الہامات مرزا سے ایک اقتباس پیش کیا جس میں مولانا نے لکھا تھا، چونکہ یہ خاکسار نہ واقعہ اور نہ آپ کی طرح نبی یا رسول ہے، اس لیے ایسے مقابلے کی جرت نہیں کر سکتا۔ راجہ صاحب کے نزدیک یہ مباہلہ قبول نہ کرنے کا ایک واضح اعتراف تھا۔ لیکن یہ دلیل تھوڑی عجیب نہیں لگتی؟ یعنی اگر میں کسی کو چیلنج کروں اور وہ قبول ہی نہ کرے تو کیا یہ خود بخود میری سچائی کی دلیل بن جائے گی؟ اس منطق میں کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوتی؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور یہی عامر نذیر صاحب کے جوابی دلائل کا مرکز تھا۔ لیکن راجہ صاحب کی دلیل کو مکمل کریں تو ان کے مطابق 15 اپریل 1907 کا آخری فیصلہ والا اشتہار اسی نہ قبول کیے گئے چیلنج کا حتمی ورژن تھا۔ اچھا، مرزا صاحب نے مولانا ثناء اللہ کو کہا تھا کہ وہ اسے اپنے اخبار میں چھاپ دیں اور جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں؟ تو راجہ صاحب کا نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ مولانا ثناء اللہ نے اس چیلنج کو بھی کبھی باضابطہ طور پر قبول نہیں کیا، جی بالکل۔ اس لیے مباہلہ سرے سے ہوا ہی نہیں، اور اگر مباہلہ ہوا ہی نہیں تو مرزا صاحب کی وفات کو اس کا نتیجہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو راجہ صاحب کا پورا کیس اسی ایک بات پر کھڑا ہے کہ چیلنج قبول ہی نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ تو کہانی کا صرف ایک رخ ہے۔ دوسرے فریق عامر نذیر اس تصویر کو بالکل الٹ دیتے ہیں۔ ان کے مطابق بات چیلنج قبول کرنے یا نہ کرنے کی تھی ہی نہیں، کیونکہ کوئی مباہلے کا چیلنج تھا ہی نہیں۔ جی، عامر نذیر نے بحث کا رخ ہی بدل دیا۔ انہوں نے تاریخی تسلسل پر بات کرنے کے بجائے ٹھوس دستاویزی ثبوتوں پر زور دیا۔ وہ کیسے؟ ان کا پہلا اور سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ مرزا صاحب نے اپنے اشتہار میں لکھا تھا کہ مولانا ثناء اللہ نے دستخط کر کے موت کا فیصلہ قبول کر لیا ہے۔ ثناء اللہ کی وہ دستخطی تحریر پیش کریں، ورنہ یہ مرزا صاحب کی طرف سے ایک غلط بیانی مانی جائے گی۔ یعنی سیدھا سیدھا ثبوت مانگا گیا، شو می دا پروف۔ اس کا کوئی جواب دیا گیا؟ بحث کے دوران راجہ صاحب وہ تحریر پیش نہیں کر پائے۔ اس کے بعد عامر صاحب نے ایک ایسا نقطہ اٹھایا جس نے راجہ صاحب کے پورے بیانیے کی بنیاد ہی ہلا دی۔ انہوں نے مرزا صاحب کی ہی کتاب اعجاز احمدی کا حوالہ دیا۔ اچھا، اسی کتاب کا؟ جی، اور بتایا کہ مرزا صاحب نے برطانوی حکومت کے ساتھ ایک باقاعدہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ کسی کے خلاف موت کی پیش گوئی یا مباہلے کا چیلنج نہیں کریں گے۔ ایک منٹ، کیا؟ یعنی ان پر مباہلہ کرنے پر قانونی پابندی تھی؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بالکل، یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں مذہبی بحثیں بہت شدید ہوتی تھی اور اکثر امن و امان کا مسئلہ بن جاتی تھی۔ صحیح۔ حکومت نہیں چاہتی تھی کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی موت کی پیشگوئی کر کے معاشرے میں اشتعال پھیلائے۔ عامر صاحب کا نقطہ یہ تھا کہ جب مرزا صاحب خود لکھ چکے ہیں کہ ان پر حکومت کی طرف سے پابندی ہے تو وہ قانونی طور پر مباہلے کا چیلنج کیسے کر سکتے تھے؟ یہ تو سیدھا سیدھا تضاد ہے۔ ایک طرف مباہلے کا دعویٰ، دوسری طرف اسی کام کو نہ کرنے کا قانونی معاہدہ۔ اس کے بعد عامر نذیر نے کیا دلیل دی؟ اس کے بعد وہ سیدھا 1907 کے اشتہار کے متن کی طرف آ گئے، اصل دستاویز کی طرف۔ جی، انہوں نے اشتہار کو لفظ ب لفظ پڑھا اور کہا کہ راجہ صاحب اس پورے اشتہار میں سے مباہلہ کا لفظ نکال کر دکھا دے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس اشتہار میں یہ لفظ ایک بار بھی استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس مرزا صاحب نے خود واضح طور پر لکھا، یہ کسی الہام یا وحی کی بنا پر پیش گوئی نہیں، بلکہ محض دعا کے طور پر میں نے خدا سے یہ فیصلہ چاہا ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، یعنی جس دستاویز پر پوری بحث ہو رہی ہے اس کے اپنے الفاظ ہی اسے مباہلہ کے بجائے دعا قرار دے رہے ہیں۔ یہ تو عامر نذیر کے کیس کو بہت مضبوط کرتا ہے نا؟ اور بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ عامر صاحب نے جو اگلا ثبوت پیش کیا وہ شاید ان کی سب سے مضبوط دلیل تھی۔ جی، انہوں نے خود قادیانی جماعت کے اپنے اخبارات سے حوالے پیش کیے۔ ان کے اپنے اخبارات سے؟ جی، انہوں نے اخبار البدر کے 22 اگست 1907 کے شمارے سے خط پڑھ کر سنایا جس میں لکھا تھا، حضرت اقدس مسیح موعود نے مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلے کے عنوان کا ایک اشتہار دے دیا جس میں محض دعا کے طور پر خدا سے فیصلہ چاہا گیا ہے، نہ کہ مباہلہ کیا گیا ہے۔ واہ، یعنی ان کے اپنے اخبار نے ہی اس کو مباہلہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ تو گویا اپنے ہی کیمپ سے گواہی آ گئی۔ بالکل، اور صرف یہی نہیں، انہوں نے البدر کے ہی 5 مئی 1907 کے شمارے کا حوالہ دیا جس میں ایڈیٹر نے خود لکھا کہ پچھلا مباہلہ منسوخ ہو گیا تھا اور اب فیصلے کا ایک اور طریقہ یعنی دعا کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ تو پھر عامر نذیر کا موقف کیا بنا؟
ان کا موقف یہ تھا کہ جب مرزا صاحب خود اسے دعا کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے اخبارات اسے دعا کہہ رہے ہیں، اور وہ قانونی طور پر مباہلہ کر بھی نہیں سکتے تھے، تو راجہ صاحب کا اسے مباہلہ کہنا حقائق کے منافی ہے۔ تو ان ٹھوس ثبوتوں کے سامنے راجہ صاحب نے کیا جواب دیا؟ ان کا دفاع کیا تھا؟ وہ اب بھی تاریخی تسلسل والی بات پر قائم رہے؟ جی، ان کا زور اسی بات پر رہا کہ سیاق و سباق کو دیکھنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیت مباہلے کی ہی تھی، بھلے الفاظ کچھ بھی استعمال ہوئے ہوں۔ لیکن نیت کو ثابت کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہی تو مسئلہ تھا۔ عامر نذیر نے ان سے بار بار 2 سوال پوچھے جن کا انہیں پوری بحث میں کوئی واضح جواب نہیں ملا۔ پہلا، مولانا ثناء اللہ کی وہ دستخطی تحریر کہاں ہے جس کا ذکر مرزا صاحب نے کیا؟ اور دوسرا، مرزا صاحب نے حکومتی پابندی کے باوجود مباہلہ کیسے کیا؟ ان سوالوں کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے عامر نذیر کا کیس مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ یہ تو بحث کی حرکیات کو پوری طرح واضح کرتا ہے۔ ایک فریق کے پاس تاریخی بیانیہ تھا اور دوسرے کے پاس دستاویزی ثبوت۔ عامر نذیر نے کوئی اور نقطہ بھی اٹھایا؟ ہاں، ایک اور بہت دلچسپ نقطہ تھا۔ عامر نذیر نے اسی 1907 کے اشتہار سے مرزا صاحب کا لکھا ہوا ایک اصول پیش کیا۔ کیا اصول تھا وہ؟ اصول یہ تھا کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی اور اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ اصول پیش کرنے کے بعد عامر صاحب نے کہا کہ اس دعا کے مطابق جو بھی جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا۔ پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ جب مرزا صاحب کی وفات کے بعد لوگوں نے اسی اصول پر اعتراضات کیے، مثلاً یہ کہ مسیلمہ کذاب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فوت ہوا تھا، تو قادیانی جماعت نے اس اصول سے ہی پیچھے ہٹنا شروع کر دیا تھا۔ تو گویا پہلے ایک اصول قائم کیا گیا اور جب وہ اپنے ہی خلاف جاتا نظر آیا تو اس کی تشریح بدل دی گئی یا اس سے انکار کر دیا گیا۔ عامر نذیر کا دعویٰ یہی تھا۔ ان کے مطابق یہ ایک یک طرفہ دعویٰ تھی جو مرزا صاحب نے کی، اور اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرزا صاحب 13 ماہ بعد فوت ہو گئے، جبکہ مولانا ثناء اللہ ان کے بعد مزید 40 سال تک زندہ رہے۔ تو اس منطق کے حساب سے دعا کا فیصلہ مرزا صاحب کے خلاف آیا۔ تو اس ساری بحث کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا کوئی واضح فاتح تھا؟ دیکھیں، بحث کسی حتمی نتیجے پر پہنچے بغیر ہی ختم ہو گئی اور اشارہ دیا گیا کہ اس کا دوسرا راؤنڈ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آخر میں ایک بہت دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی۔ وہ کیا؟ جب راجہ صاحب کی آخری باری آئی تو انہوں نے مولانا ثناء اللہ کا ایک جوابی خط پڑھنا چاہا، جسے وہ ایک نئے ثبوت کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ اچھا، آخری لمحے میں ایک نیا موڑ؟ جی، لیکن عامر نذیر نے فوراً اعتراض کیا۔ انہوں نے مناظرے کے اصول کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آخری باری میں کوئی ایسی نئی بات پیش نہیں کی جا سکتی جس کا جواب دینے کا موقع دوسرے فریق کو نہ ملے۔ یہ تو ایک معیاری اصول ہے نا؟ جی بالکل، بحث کے میزبان نے بھی اس اعتراض کو درست تسلیم کیا اور راجہ صاحب کو وہ خط پیش کرنے سے روک دیا۔ اس طرح بحث کا اختتام بھی عامر نذیر کے ایک مضبوط اصولی موقف پر ہوا۔ تو اس تفصیلی جائزے کے بعد اگر ہم نتیجہ نکالیں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ بحث بھلے ہی نامکمل رہی، لیکن دلائل کا وزن تو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، اگر ہم صرف اس مخصوص بحث کا تجزیہ کریں تو عامر نذیر نے ایک بہت منظم اور ثبوت پر مبنی کیس پیش کیا۔ انہوں نے قانونی دستاویزات یعنی حکومتی پابندی، بنیادی متن یعنی اشتہار کے الفاظ، اور خود مخالف فریق کے ذرائع یعنی اخبار البدر کو استعمال کر کے اپنے موقف کو ثابت کیا۔ اور ان کے وہ 2 بنیادی سوال؟ جی، دستخطی تحریر اور قانونی پابندی والے سوال ایسے تھے جن کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل سکا، جس نے ان کے کیس کو بہت مضبوط بنا دیا۔ جبکہ راجہ عطاء المنان کا کیس زیادہ تر سیاق و سباق، نیت اور تاریخی تسلسل پر مبنی تھا۔ جی، وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ اشتہار کے الفاظ سے زیادہ اس کے پیچھے کی نیت اور تاریخ اہم ہے، لیکن وہ اس کے لیے کوئی ٹھوس دستاویزی ثبوت پیش کرنے میں کمزور نظر آئے۔ تو اس سب کے بعد ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کا سوال یہ ہے کہ جب کسی تاریخی تنازع کا فیصلہ کرنا ہو تو کس چیز کو زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے؟ کیا واقعات کا تسلسل، نیت اور ارادہ زیادہ اہم ہے، جیسا کہ راجہ صاحب کا موقف کا، یا پھر کسی دستاویز میں استعمال ہونے والے اصل الفاظ، قانونی حقائق اور دستاویزی ثبوتوں کو حتمی مانا جائے جیسا کہ عامر نذیر نے دلیل دی؟ اس بحث کا فیصلہ شاید اسی سوال کے جواب میں پوشیدہ ہے۔